अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा इसी तरह खैर आफियत से रखें और आपके लिए आसानियां फरमाएं और आपके अपनों को और आपको अपनी रहमतों के बादलों में हमेशा ढांप कर रखें। अब एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह अक्ल देकर इस दुनिया में भेजा है, जब वो इस तरह से अपनी गलतियों को हाईलाइट होते हुए देखता है, सो ऑटोमेटिकली उसके जहन में 10 और सवाल आते हैं कि फिर दौलत जो है उसका किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए? क्या वो अपनी ज़ात में बुरी है? क्या जो है वो इंसान के पास माल होना ही नहीं चाहिए? क्या इंसान जो है वो मालदार हो तो गुनहगार हो जाता है? अ बैंड ऑफ क्वेश्चंस इस तरह के जो आपके बहनों के ज़हनों में डेफिनिटली आए होंगे। सो इंशाअल्लाह आज हम अपने सूरत अल हुमज़ा की इस इन डेप्थ स्टडी में आयत नंबर 2 के हवाले से आज जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो टॉपिक है हमारा वेल्थ मैनेजमेंट। और आप इसको अरबी में अगर कहें तो एक तरह से इसका एसेंस बनता है ला तकुन हरीसन। इंसान अपनी दौलत की मैनेजमेंट ऐसे करे कि वो हरीस लालची ना बने। सो वेल्थ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज सूरत अल हुमज़ा को समझते हुए हम अल्लाह का नाम लेकर अपनी बात को शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अरबी ज़ुबान में एक कौल आता है, इट्स अ कोटेशन इन अरबिक लैंग्वेज, और वो कहते हैं सक़ामुल हर्सी लैसा लहू शिफ़ाउन। ये जो लालच की बीमारी होती है ना, इसकी कोई शिफा नहीं होती। वदाउल बुखली लैसा लहू तबीबुन। और जो इलाज किया जाता है बुखल का, उसके लिए आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलता। तो बुखल की और हिर्स की और शुह की ये सब वो बीमारियां हैं जो अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा के अंदर फॉल करते हैं। और सूरत अल हुमज़ा की ही स्टडी को हम देखते हुए आयत नंबर 2 को समझते हुए हमने अब तक जितनी स्टडी की है उसमें हम अपने अंदर की लालच को डायग्नोज करना चाह रहे हैं, अंदर की हिर्स को डायग्नोज करके उसको दुरुस्त करना चाह रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कल हमने ये बात तो बिल्कुल ऑथेंटिक वे में समझ ली है कि माशरे में जितनी भी नाइंसाफियां हैं, घरों में जितनी भी नाइंसाफियां होती हैं, इंसान अपने आसपास जितना भी एक सोशल इनजस्टिस देखता है, ये सोशल इनजस्टिस असल में इंसान के अंदर जिस रूट कॉज की वजह से होता है वो माल की मोहब्बत है, वो शोह है। तो अगर आपके पास दुनिया के मुकाबले में मिसाल के तौर पर मैं बहुत आपको इस वक्त वो बात सामने रख रही हूँ जो उलमा अक्सर अपनी किताबों में मेंशन करते हैं, व्हेनेवर देयर विल बी अ फितना ऑफ माल कमिंग इन द पैराग्राफ्स और इन द अहादीस और इन द आयात, या जब भी बात होती है कि माल भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होता है, तो हमेशा आप पास्ट स्कॉलर्स की किताबों में ये एंगल पढ़ेंगी कि वो कहते हैं कि अगर आप कुरान की आयत पढ़ते हुए या अहादीस पढ़ते हुए ये महसूस करते हैं कि मेरे पास तो इतनी दौलत नहीं है, और अगर आप डेमोग्राफिकली देखें तो आपके पास हकीकतन दुनिया के मुकाबले में वो स्टेटस, वो दौलत, वो शान, वो रुतबा, वो पावर जो मेजॉरिटी लोगों के पास है, अगर आपको वो अपने पास महसूस नहीं होती है, तो स्कॉलर्स कहा करते थे कि याद रखें आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपका रब आपको बहुत ज्यादा जानता है। सो एक्चुअली उसने अगर आपको इस वक्त माल के फितने से महफूज रखा है, आपको करोड़ों की जायदादें और अरबों की जायदादें नहीं दी हैं,
اور اس نے آپ کو جو ہے وہ ایک سیدھی سادی ضروریات زندگی پوری کرنے کا سامان کرنے والا ارننگ میٹر دے دیا ہے کہ جس میں آپ خوشی کے ساتھ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں، جتنا ملتا ہے اس پر صبر کرتے ہیں، جو نصیب میں مل جاتا ہے اس پر شکر کرتے ہیں۔ تو اسکالرز آف پاسٹ کہا کرتے تھے کہ یاد رکھیں آپ کا رب آپ سے محبت میں ایکچولی آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ آپ کہیں کہ لو مال کی کمی ہے دنیا کے حساب سے تو اللہ کی محبت کہاں سے ہوئی؟ لوگ تو سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ مال جاتا ہے تو شاید اللہ محبت نہیں کرتا، مگر اسکالرز اپوزٹ بتاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس مال بظاہر دنیا والوں کے مقابلے میں کم ہے تو سمجھ لیں دیٹ اللہ از پروٹیکٹنگ یو ان محبت آؤٹ آف لو فرام دا فتنہ آف دا مال۔ تو اگر آپ میں سے کسی بہن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ خاتون جائیداد کی باتیں کر رہی ہیں اور بے نامی ٹرانزیکشنز کی باتیں کر رہی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ ایلیٹ اسکول سے بچوں کو بھیجنے کی اور ایک ٹاپ ناچ یونیورسٹیز کے اندر بھیجنے کی باتیں کر رہی ہیں، سو کہیں آپ کے دل میں خدا نخواستہ کبھی بھی کوئی ڈپرائیو فیلنگز نہیں آئے۔ قرآن ہر ایک کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ ہر اسٹریٹا آف سوسائٹی کے لیے آیا ہے۔ سو جہاں آپ اور میں اپنے مال کے بارے میں، اس کی اسپینڈنگس کے بارے میں، اس کی ارننگس کے بارے میں محتاط ہوں، وہاں قرآن ان سے بھی بات کرتا ہے کہ جب کبھی آپ کو محسوس ہو کہ میرے پاس تو کوئی خزانے نہیں ہیں، میرے پاس تو کوئی بینک سٹیٹمنٹ بھی ایسا نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی جو ہے وہ جائیدادیں نہیں ہیں، ایسے میں اپنے آپ کو فوراً بتائیے میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ مجھے جانتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میرے پاس مال آتا تو میں فتنے میں انوالو ہو جاتی، میرے لیے آزمائش بن جاتا۔ اس لیے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہم میں سے بھی کسی نے کبھی نہ کبھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اکثر جب لوگوں کے پاس اتنی ویلتھ نہیں ہوتی نا جتنی آپ اپنے آس پاس لوگوں کے اس میں بریکٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو انسان سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس ہوتا نا اتنا بڑا گھر، اتنی گاڑیاں، اتنا بینک سٹیٹمنٹ، تو میں نا خوب صدقہ کرتی۔ اور پھر انسان سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس مال آئے گا تو میں بالکل بخیلی نہیں کروں گی، میں بالکل مائزر نہیں بنوں گی، میں بالکل شح کا شکار نہیں ہوں گی، اور میں بالکل جو ہوں وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ بس مال ہاتھ میں آنے کی دیر ہوتی ہے، بس آیا ہاتھ میں مال، ذرا پراپرٹی بڑھنا شروع ہوئی، ذرا ریئل اسٹیٹ کے جو ہیں وہ دام اوپر جانے شروع ہوئے، انسان کے ارادے بدلنے لگ جاتے ہیں۔ ایون گولڈ ریٹس اوپر جاتے ہیں، انسان کے ارادے بدلنے لگ جاتے ہیں، اپنی ضروریات میگنیفائڈ ہونے لگ جاتی ہیں۔ ویلتھ اسٹارٹیڈ اوننگ یو، آپ اس کو نہیں کانکر کر رہے ہوتے، آپ کا نفس آپ کے اوپر حاوی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سو اس لیے قرآن ہماری کانسٹنٹلی اصلاح کرتا ہے، کبھی ڈائریکٹ الفاظ سے کہ شوق سے بچو، اور کبھی مفہوم المخالفہ سے ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ آپ جتنے اس وقت شیڈز آف ڈفرنٹ جو میننگز دیکھ رہی ہیں انڈر دا آیا نمبر 2 آف سورۃ الہمزہ، اس میں کچھ ڈائریکٹ ہے اور کچھ اس میں انڈائریکٹ ہیں۔ سو جتنے مفہوم ہم الحمدللہ انڈائریکٹلی سیکھیں گے، چاہے وہ ویلتھ مینجمنٹ ہو، یا ہم نے وہ گریڈی ایٹرز پر بات کی، یا ہم نے جو ہے وہ پوائزن آف گریڈ پر بات کی، یا تو ہم ڈائریکٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم مفہوم المخالفہ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی چیز الذی جمع مالن کے اندر امبیڈڈ ہے کہ انسان کا کام ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اس کو اپنے اندر کی شح نظر آ جائے۔ اگر وہ ہے تو انسان اپنی اس شح کو ریکٹیفائی کر سکے۔ سو ویلتھ مینجمنٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا دولت ہونی ہی نہیں چاہیے، کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، کیا ہم جو ہے وہ اچھے صاف ستھرے گھر میں نہ رہیں، ہم جو ہے وہ اچھی گاڑی استعمال نہ کریں، نو اٹس ناٹ لائک دس۔ لیٹس کم ٹو دا فرسٹ ایکسپلینیشن آف ویلتھ مینجمنٹ۔ جب ہم اس پر آتے ہیں تو اصل میں جو شح ہے وہ کس میں ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں، یا اگر آپ کو میں حقیقتاً ایک پریکٹیکل وے میں بات بتانا چاہوں تو یہ کہ شح زیادہ ڈیویلپ ہونے کے چانسز کس سائڈ پر ہوتے ہیں، دا سائڈ آف دا اسٹریٹا جو کہ بیئر منیمم نیسیسٹیز پر زندگی گزار رہا ہے، یا سائڈ آف دا اسٹریٹا جو لگژریس لائف سٹائل پر زندگی گزار رہا ہے۔ تو اسکالرز ویلتھ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں الذی جمع مالا، کہ کون انسان زیادہ پرون ہوتے ہیں جن کے اندر شح زیادہ ڈیویلپ ہو سکتا ہے، جن کے اندر مائزرلینس زیادہ آ سکتی ہے، جن کے اندر گریڈ زیادہ آ سکتی ہے، یہ شح، حریص، طمع،
لالچ، گریڈ، یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف شیڈز ہیں، اور ظاہر ہے عربک کانوٹیشن میں سب الگ الگ ہوتے ہیں. جب کبھی موقع آئے گا تو ہم اس پر بات کریں گے. سو شوق کس میں زیادہ آتا ہے؟ اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ اگر کنسیڈر کرنا چاہیں کہ معاشرے کے وہ لوگ جن کے پاس کم دولت ہے یا معاشرے کے وہ لوگ جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے، آپ کو گریڈ کس میں نظر آئے گی، غریب میں یا امیر میں؟ سو اٹس اے فیکٹ کہ گریڈ زیادہ تر آپ کو نظر آئے گی مالدار انسان میں. someone that has already so much، اس کے اندر آپ کو شح، اس کے اندر آپ کو گریڈ، یہ 95% فگرز ہیں. 5% اللہ کے نیک بندے مال ہونے کے باوجود نہایت نہایت کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. بٹ 95% آپ کو اس وقت جو ہے وہ ہیومن سائیکالوجی اسٹڈیز بھی بتاتی ہیں کہ جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے نا وہ اتنا لالچی ہوتا ہے. آپ خود امیجن کر لیں، ہمارا بچپن الحمدللہ گزرا، آپ کے 3 بہن بھائی، آپ 4 بہن بھائی، بعض گھروں میں 6 بہن بھائی تھے، اور آپ اس وقت ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، آپ کے 2 بچے، آپ کے 3 بچے، میکسیمم کسی کے تو 4 بچے، ہاں بہت ریئرلی کسی کے 5 سے 6 بچے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا بچپن تھا تو 4 سے 6 ایوریج بہن بھائی ہوتے تھے، اور اب ہمارے آج کے جنریشن میں ایوریج اولاد 2 سے 4 کے درمیان میں ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنے کھلونے نہیں ہوتے تھے کہ ہر ایک کا اپنا کھلونا، ہم شیئرنگ کرتے تھے. اور اب آج کے دور میں جبکہ اتنی وسعت ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس ہر ایک کے پاس انڈیویجول کیپیسٹی میں ان کے کھلونے، ان کی وارڈروبس، ان کے کیبنٹس، ان کے سائڈ ٹیبلز، ان کے بیڈ، ان کے رومز، ان کی ہر چیز انڈیویجول کیپیسٹی میں ہے. اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر لالچ ہے، ہمارے بچوں میں گریڈ ہے. تو یہ ایک سمپل آپ کے سامنے فلسفی رکھی ہے میں نے، جس کے پاس جتنا ہوتا ہے نا اس کے اندر اتنی گریڈ، اس کے اندر اتنی شح بڑھنے کے چانسز ہو جاتے ہیں. سو یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جن کے پاس بہت ہوتا ہے وہی لالچی ہوتے ہیں. اگر ان کے 7-8 ڈیجٹس میں سے ایک ڈیجٹ بھی کم ہو جاتا ہے تو ان کے تو نروس بریک ڈاؤن ہونے لگ جاتے ہیں. ایک ڈیجٹ کی کمی، دیکھیں ابلیس کے پاس بھی اتنا بڑا مقام تھا نا، بس ایک ڈیجٹ کی کمی ہو رہی تھی جب آدم علیہ السلام کو اس کے اوپر فوقیت دے دی گئی تھی، ورنہ تو وہ فرشتوں تک پروموٹڈ تھا. بس ایک ڈیجٹ کم ہو رہا تھا اس کا کہ آدم علیہ السلام کو پرائرٹی مل رہی تھی ابلیس کے اوپر. وہ ابلیس جو پوری جنوں کی مخلوق پر ٹاپ پر تھا، ایک ڈیجٹ بھی کم کیوں ہوا؟ آدم کو مجھ سے اوپر کی پوزیشن کیوں مل گئی؟ یہ ہے شح، یہ ہے حرص، یہ ہے گریڈ. اور when you already have a lot, then this is the point where you become diseased with شح. یہ 95% کیپیسٹی ہے. سو ڈیفینیٹلی جب اسکالرس کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اپنی ویلتھ مینجمنٹ کے ساتھ کانشیس رکھیں، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ زیادہ مال انسان کو آسانی سے لالچی بنا دیتا ہے. تو ہم میں سے جن کے پاس نعمتیں ہیں، اور اس وقت مجھے جتنی بہنیں سن رہی ہیں، الحمدللہ کوئی نہیں کہے گا اچھا یہ پتہ نہیں یہ جو یہاں پر باقی خواتین بیٹھی سن رہی ہیں نا ان کی بات کر رہی ہیں، میری بات نہیں کریں. میرے پاس کون سے جو ہیں وہ خزانے اور ہزاروں گز کے جو ہیں وہ گھر، اور میرے پاس جو ہیں وہ فارم ہاؤسز، اور میرے پاس کون سے بینک اسٹیٹمنٹ، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ تو ان لوگوں سے بات کریں. نہیں، آئی ایم ٹاکنگ ٹو ایچ ون آف یو رائٹ ناؤ. آپ کہیں کہ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ میں بتاتی ہوں. آئی ایم ٹاکنگ ٹو ایچ ون آف یو. قرآن ہمیں کانشیس کرتا ہے، قرآن ہمیں کانسیپٹس دیتا ہے، قرآن ہماری اصلاح کرتا ہے، قرآن ہمیں شکر گزار بناتا ہے نا. سو جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں اس وقت آپ میں سے ہر ایک سے بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم سب کے پاس نعمتیں ہیں. اور میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ ہم سب زندگی میں اس وقت جہاں موجود ہیں ہم ایک لگژری کے ساتھ ہیں. یوٹیوب اور فیس بک کے سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر بیٹھ کر انٹرنیٹ پریزنس کے ساتھ ہم اس وقت لائیو سیشنز کر رہے ہیں اور الحمدللہ لائیو سیشنز سن رہے ہیں. سو لائیو سیشنز کی لگژری آپ کی زندگی میں اگر ہے، ہاؤ کین آئی سے میرے پاس کون سے بہت سے مال و دولت ہیں کہ میں ویلتھ مینجمنٹ کروں؟ نہیں، یہ ناشکری ہوگی اگر ہم نے اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھا. اپنا مزاج بنائیں اس قرآن کے سائے میں بیٹھ کے کہ ہم اپنی نعمتوں کو پہچان سکیں، ورنہ تو ہمیشہ کوئی مال میں آپ سے اوپر ہوگا،
کوئی نہ کوئی آپ سے آگے ملٹی ملینئر، ملٹی بلینئر، ملٹی ٹریلینئر کہیں نہ کہیں کوئی آ ہی جائے گا. تو خود کی نعمتوں پر فوکس کرنا سیکھیں. قرآن یہ سکھاتا ہے. اور جب خود کی نعمتیں نظر آئیں تو اب ان کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر شح کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے اندر لالچ نہیں آئے، گریڈ نہیں آئے. اور یہی چیز ہے جو اسلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے. قرآن کے کورسز پر کورسز ہوتے جائیں اور طبیعت کے اندر ٹھہراؤ، نعمتوں کو جان لینا، نعمتوں پر شکر گزار ہونا نہ آئے. اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے اوپر سے پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے علم، اور وہ میرے دل کے اندر اور دماغ کے اندر اور روح کے اندر اور میرے فائبر میں وہ ایبزارب نہیں ہو رہا ہے. ہم نے اس رمضان یہ نہیں کرنا. ہم نے اس رمضان انشاءاللہ اپنے فائبر کو اللہ کا شکر گزار بنانا ہے. چاہے ہم 6 جملے پڑھیں، چاہے ہم 10 آیتیں پڑھیں، لیکن ہمارے اندر اگر اس رمضان شکر گزاری آ گئی، خدا خوفی آ گئی، رب پر توکل آ گیا، اسلام سے محبت آ گئی، اپنے اندر سے لالچ کو نکالنا آ گیا، اپنی زبان کو ہمز اور لمز سے بچانا آ گیا، الحمدللہ ہمارے رب کی ہم پر کئی گنا بڑھ کر رحمت ہوگی ہماری باقی زندگی کے مقابلے میں. تو ویلتھ مینجمنٹ کرنی ہے. اور ویلتھ مینجمنٹ کی کئی مثالیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہیں. ہمارے اپنے 4 خلفاء میں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک بہترین ویلتھ مینجمنٹ کی ایمبوڈیمنٹ تھے. آپ کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ریچسٹ صحابہ. یعنی اگر آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیں تو عبد الرحمن بن عوف اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے ریچسٹ کمپینینز تھے. ایون عبد الرحمن بن عوف تو جن کو آپ کہتے ہیں نا سیلف میڈ انسان تھے. سب کچھ چھوڑ آئے تھے پیچھے مائگریشن کے ٹائم پر مکہ میں، اور پھر انہوں نے اسکریچ سے بزنس شروع کیا مدینہ میں، اسکریچ سے. ایون جو ان کے اسلامک بردرہڈ میں بھائی بنے تھے انصاری بھائی، یہ تو مہاجر تھے نا، تو جو ان کے انصاری بھائی تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو جو ہوں یہ اپنی چیزیں دیتا ہوں، آدھی دکان دیتا ہوں، میں یہ دیتا ہوں، اپنا بزنس دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میں اتنا لوں گا جس سے میں اپنی محنت سے اپنا کاروبار شروع کر سکوں. and I will sit in the marketplace. So we can see the balance of dunya and deen from the companions of Sahaba, from the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We can see the balance of wealth management from Sahaba, alhamdulillah. Abdurrahman bin Auf نے بالکل بیسک سے اسکریچ سے مدینہ میں کاروبار شروع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق حلال میں اتنی برکت دی that he was super rich at one time in مدینہ. سپر رچ، میں سپر رچ کہہ رہی ہوں، ادروائز انگریزی زبان میں ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، بٹ ود ادب، کیونکہ ہمارے لیے سب سے پہلی چیز بینگ اے مسلمان ادب ہے. اللہ کا ادب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، ایک صحابی کا ادب ہے، ازواج مطہرات کا، اور ادب ہے تمام اسکالرس کا، ادب ہے تمام بڑوں کا. یہ ہے ہمارا اخلاقیات کا سسٹم جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ٹرمینالوجیز بھی جب اپنے صحابہ کے لیے استعمال کریں تو ہم بہت کیئرفل ہو جائیں. یہ ایک کول اور ماڈرن ہونے کے نام کے اوپر صحابہ کے لیے وہ ٹرمینالوجیز نہیں استعمال کریں جو ہم ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو کہہ سکتی ہوں آپ کی دولت دیکھ کر او ماشاءاللہ یو آر فلدی رچ، بٹ میں یہ لفظ فلدی رچ کا آؤٹ آف ریسپیکٹ، آؤٹ آف ادب اپنے کسی رسول کے صحابی کے لیے نہیں استعمال کر سکتی. That's why I said کہ عبد الرحمن بن عوف was one of the richest صحابی. He was super rich، بہت ویلدی تھے. اتنے کہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کے کاروان، جب ان کے قافلے سامان سے بھرے ہوئے اونٹوں کے ساتھ مدینہ آتے تھے تو اتنی تعداد میں ہوتے تھے. اینڈ اٹ واز اے ٹائم کہ جب اونٹ چلا کرتے تھے تو ایک قافلہ پورا سیریز میں چلا کرتا تھا، اور ان کے پاؤں کے قدموں کی آوازیں، ان کے گلوں میں پڑے ہوئے جو بھی ان کے بیلز ہوتے تھے ان کی آوازیں. تو کہا کرتے تھے مدینہ کے لوگ کہ جب عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ سامان لے کر مدینہ آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی پوری فوج آ رہی ہے جو مدینہ پر قابض ہو جائے گی. یعنی اتنی کوانٹٹی میں اونٹ ہوتے تھے اور اتنی کوانٹٹی میں ان کا سامان یہاں سے وہاں جو تھا وہ موو کیا کرتا تھا.
یعنی بزنس ٹرپ سے جب عبد الرحمن بن عوف آیا کرتے تھے تو پورا مدینہ شہر ان کے اونٹوں کے آوازوں سے، ان کے اونٹوں کے پاؤں کے سٹیپ سے ٹریمپل کیا کرتا تھا. لیکن یہی عبد الرحمن بن عوف ہیں جن سے اگر ہم نے ویلتھ مینجمنٹ سیکھنی ہے تو آئیں سیکھیں. ڈینائل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیسا دین ہے جو کہتا ہے کہ دولت ہی غلط چیز ہے، دولت سے شو آتی ہے؟ نہیں، اسلام از اے ویری بیلنسڈ ریلیجن. اسلام نہیں کہتا کہ آپ کے پاس بینک بیلنس نہ ہو. اسلام نہیں کہتا کہ آپ پروفٹ نہیں لے سکتے. اسلام نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھی یونیورسٹیز میں نہیں ڈال سکتے. نو، اٹس آل اباؤٹ آور مائنڈ سیٹ. نیت پیچھے کیا ہے؟ دیٹس دا کرکس آف دا میٹر. نیت کیا ہے پیچھے؟ میں نے اپنے بچے کو اسکول میں ڈالا کیوں؟ میں کاروبار کرتی کیوں ہوں؟ میرا پروفٹ جو آتا ہے اس کا یوٹیلائزیشن کیا ہے؟ میرا میتھڈ آف ارننگ کیا ہے؟ سیکھیں ان صحابہ سے. یہی عبد الرحمن بن عوف جو سپر رچ تھے، اتنے کیئرفل تھے اور اتنا ان کو خوف ہوتا تھا کہ کہیں ان کی دولت آخرت میں ان کے لیے مشکل نہ کریٹ کر دے. یہ ہر وقت فکر مند ہوتے تھے کہ کہیں میری دولت، میرا بزنس، میرے ٹرانزیکشنز، میری کلائنٹیج، میرا اتنا زیادہ جو ہے وہ ویلتھ کا ریٹ اوپر جانا، کہیں یہ مجھے دنیا کی محبت میں انوالو نہ کر دے. تو یہ کنسرن ہوتے تھے. دا پرسن ہو ول بی کنسرنڈ آل دا ٹائم فار ہز ویلتھ مینجمنٹ، وہ ڈنڈی مارے گا ہی نہیں، وہ جھوٹ بول کر کمائی کرے گا نہیں، وہ غلط دھوکہ دے کر مال بیچے گا نہیں، وہ کبھی اور کبھی جو ہے وہ زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے کی طرف جائے گا نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت آتی ہے کہ وہ اتنے سیلف اویئر تھے کہ جہاں ان کے پاس اتنی دولت ہے وہاں ان کو اس دولت کو اپنے دل کے اندر نہیں آنے دینا. اینڈ ہی واز rightly on the statement that wealth should be in your hand, dunya should be in your hand, not in your heart. عبد الرحمن بن عوف اور آپ اس طرح کے کئی اور صحابہ اس کی پراپر تصویر تھے. عبد الرحمن بن عوف کے لیے ایک نیریشن آتی ہے کہ ایک مرتبہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور پورے طواف میں 7 ٹائمز جو انہوں نے چکر لگائے، 7 طواف کیے، ایک ہی دعا مانگتے رہے. ظاہر ہے جن صحابہ نے سنا ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص جس کو اللہ نے دنیا کی اتنی دولت دی ہے، اتنی دولت دی ہے، اس کی نیت میں خدا خوفی ہے، اس کی نیت میں اللہ کے ساتھ اخلاص ہے، اس کی نیت میں اللہ کے ساتھ محبت کا پہلو پرومیننٹ ہے. عبد الرحمن بن عوف 7 طواف کے اندر ایک ہی دعا کرتے رہے اور ہم سب کو بھی یہ دعا ضرور کرنی چاہیے. صحابہ کی دعا ماثورہ دعا کہلاتی ہے، اثر سے ہے. آپ نے دعا کی، عبد الرحمن بن عوف نے دعا کی، اللہم، اے میرے اللہ، نقنی، تو مجھے بچا لے، شح نفسی، میرے اپنے نفس کی لالچ سے. اللہم نقنی شح نفسی، اللہ مجھے میرے نفس کی لالچ سے بچا لے. او اللہ پروٹیکٹ می فرام دا گریڈ ود ان می. یہ جو ود ان می کا کانسیپٹ ہے نا، جب اس پر کیئرفل ہو جائیں گے تو نیتیں صاف ہونا شروع ہو جائیں گی. حقوق ادا کر کے مال جمع کریں گے اور مال میں سے پھر اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں گے. یہ مال پھر مجھے اور آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، الٹا یہ مال مجھے اور آپ کو پھر اللہ سے جوڑے گا. سو آپ کو آپ کے ایک اینگل سے سوال کا جواب اسی آیت الذی جمع مالا میں مل گیا کہ زیادہ دولت والا، زیادہ مال جمع کرنے والا زیادہ چانسز میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر شوہ، اس کے اندر گریڈ آ جائے. تو اس کو اپنی نیت کو بار بار ریفریش کرنا ہوتا ہے، اس کو اپنے مال کے ساتھ گریڈ کو گرو نہیں ہونے دینا ہوتا. ورنہ میں آپ کو حقیقتاً بتا دوں، آج ہم اپنے تمام دنیا کے گلوبل لیول پر دیکھ لیں، سارے وائٹ کالر کرائمز سمجھتے ہیں نا، وہ جو پکڑے نہیں جا سکتے، وائٹ کالر کرائمز. ایک تو اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں، چور آیا آپ کے گھر پہ، اللہ نہ کرے اس نے چوری کی، اسٹریٹ فارورڈ آپ کے سی سی ٹی وی نے فوٹیج نے اس کو کیپچر کیا، آپ نے جا کر ایف آئی آر کٹائی، وہ اس کو پولیس نے آئیڈینٹیفائی کیا، پکڑا اور جیل میں ڈال دیا. یہ تو یا کسی نے آپ خدا نہ خواستہ کسی کو سنیچ کر دیا. لیکن یہ جو وائٹ کالر کرائمز ہوتے ہیں اس میں چور پکڑا نہیں جاتا. اور اللہ معاف کرے، دنیا کے گلوبل لیول میں میجورٹی پالیٹیشنز انہی وائٹ کالر کرائمز میں انوالو ہوتے ہیں. آپ ان کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، ایسے چوری کریں گے کہ آپ کو ثبوت نہیں ملے گا.
اور پھر ڈنکے کی چوٹ پر میڈیا کے سامنے آ کر بولیں گے آپ ثابت کر کے دکھا دیں, آپ میری چوری ثابت کر کے دکھا دیں, یعنی میں نے کی اتنے پکے طریقے سے ہے کہ آپ پکڑ ہی نہیں سکتے. That's why it's called white collar crimes. That's why it's called corporate crimes. Corporate crimes کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ریڑھی لگانے والا. کارپوریٹ کرائمز کون کرتا ہے؟ وہ جس کے پاس ہارڈلی بچوں کو کھلانے کے لیے 3 وقت کا کھانا ہوتا ہے. کارپوریٹ کرائمز کون کرتا ہے؟ وہ جس کا کوئی بینک بیلنس ہی نہیں ہے. کارپوریٹ کرائمز, ایکسکیوز می, ہیلو, وہ کرتا ہے جس کے پاس مال کا انبار ہوتا ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے شح کو واضح کرتی ہیں. This is greed of more and more. This is black greed. I must call it a black greed, جس کو آپ corporate environmental crimes یا جن کو آپ white collar crimes کہتے ہیں. یہ جو مال جمع کرنے کی ڈیزیز ہے نا, یہ گریڈ, اس کو عربی میں شح اس وقت کہتے ہیں جب یہ ابھی آپ کو حاصل کرنے کی طرف آگے سے آگے دوڑاتی ہے. بس ایک اور مل جائے, بس ایک اور مل جائے, سرچ کر رہے ہیں بار بار, جو ہے وہ ایپس کھول رہے ہیں, کیا نئی چیز آئی ہے, بس یہ مل جائے, بس یہ مل جائے. سارا فوکس میری وارڈروب بھر جائے, میرا ڈریسنگ ٹیبل بھر جائے, میرا گھر بھر جائے, نو صدقہ, نو خیرات, نو زکوٰۃ, کوئی کسی غریب کی جو ہے ضرورت کی فکر نہیں ہے. اپیل پر اپیل ہو رہی ہے کہ یہاں ضرورت ہے, یہاں ضرورت ہے, بٹ مجھے فکر ہے تو صرف اپنی آن لائن شاپنگ کی. یہ ہے پرابلمٹک چیز. اور یہ جو تمنا ہوتی ہے نا بہت سے بہت حاصل کرنے کی, عربی زبان میں اس تمنا کو ایک اور مل جائے, ایک اور مل جائے, یہ مائنڈ سیٹ از کالڈ شح. اور جب آپ کو مل جاتا ہے, جب آپ کے بینک میں 10 ڈیجٹس جو ہیں وہ اماؤنٹ پڑی ہے, ریئل اسٹیٹ بیسٹ پرفارمنس دینے والی ایک مارکیٹ پلیس پر پڑا ہے, شیئرز آپ کے پاس وہ ہیں جن کا بیسٹ ڈیویڈنٹ آپ کو ملتا ہے, اب اسکالرز کہتے ہیں کہ اب انسان کی بیماری لیول 2 پر آتی ہے. اور یہ لیول 2 اس کو بناتا ہے بخیل, اس کو بخل کہتے ہیں. جب مٹھی میں مال آ جاتا ہے تب انسان بخیل ہوتا ہے. سو یو کین ڈفرینشیٹ بٹوین شح اینڈ ڈفرینشیٹ بٹوین بخل, کہ شح ہوگا جو ابھی ہے بھی نہیں. سو بعض اوقات اسکالرز ایون کہتے ہیں کہ شح تو ہر انسان میں ہے. کل کی آیت یاد کر لیں سورۃ نساء کی, غریب کے اندر بھی شح ہوتا ہے, امیر کے اندر بھی شح ہوتا ہے. بس یہ کہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اتنا مال جمع کرتا جاتا ہے, اور جب ایک دفعہ مٹھی میں آ جاتا ہے اب وہ بخل پر آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کتنی کلیئر مثال ہے. ہم جو مثالیں دیتے ہیں کہ میرے پاس ہوتا نا, میں تو خوب صدقہ کرتی, خوب کنویں کھدواتی, خوب غریبوں کے گھر بناتی, خوب بیماروں کا علاج کرتی. دا مومنٹ وی گیٹ دیٹ, او مائی گاڈ, بھائی آخر کو فیوچر پلاننگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا, آخر کو بچوں کے لیے بھی تو سیف فیوچر کو جو ہے وہ ہم نے سامنے رکھنا ہوتا ہے نا. ایک بالکل پریکٹیکل مثال بتاؤں, پریکٹیکل مثال, جب آپ کہیں ٹریفک میں کہیں جا رہی ہوتی ہیں اور آپ کا سگنل ایک لمبے ٹائم کے لیے بند کر دیا جاتا ہے, اور پھر آپ کو 10 منٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی VVIP موومنٹ کی وجہ سے سڑک کو بند کر دیا گیا ہے, کتنا برا لگتا ہے. او مائی گاڈ, پوزیشن پر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کتنا تکلیف پہنچاتے ہیں لوگوں کو, راستے بلاک کر دیتے ہیں, ایمبولینسز کو روک دیتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے غریبوں کی, اور ہر وقت ان کو بس اپنی اپنی گاڑیوں کے قافلوں کے ساتھ گزرنا ہوتا ہے. یہی بولتے ہیں نا ہم سب. اور the moment you and I will sit in that VVIP movement, اس گاڑی کے اندر جس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اس میں جب آپ اور میں بیٹھ جائیں گے, وہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, میری وجہ سے ایمبولینس رک رہی ہے, میری وجہ سے جو ہے وہ کوئی آفس سے دیر پہنچ رہا ہے, میری وجہ سے کوئی بیمار گاڑی میں تڑپ رہا ہے. سب جائز ہو جاتا ہے. کیوں؟ بیکاز ناؤ I am actually owning this VVIP movement. سو یہ ہے وہ چیز جو آپ کے مائنڈ سیٹ میں ہوتی ہے. تو کانسیپٹ آف ویلتھ مینجمنٹ رینیو کرنا بہت ضروری ہے. سو لسن ود می کیئرفلی. ایک بات تو آپ کی اور میرے سامنے آ گئی کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے پاس بھی دولت تھی اور انہوں نے بہترین طریقے سے ویلتھ مینجمنٹ کی. میں نے تو صرف ایک صحابی کی مثال اور ایک صحابی کی اتنی چھوٹی سی نیریشن آپ کے سامنے رکھی ہے. دیر آر لاٹس آف ایگزامپلس جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتے ہیں. Now how we can do balance in our concepts, کہ دولت بھی ہو اور پھر کانسیپٹ اور نیتیں بھی بیلنس وے میں لے کر چل سکیں. دیکھیں جس طرح وقت, صحت, آکسیجن, ہماری صلاحیتیں, ہماری عقل, ہمارے گھر, ہمارے رشتے, یہ سب نعمتیں ہیں نا. سو کنسیڈر کلیئرلی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کہ یہ جو مال ہوتا ہے
یہ جو انسان کو دولت ملتی ہے یا جو پوزیشن ملتی ہے یا جو پاور ملتی ہے یا جو رتبہ ملتا ہے، یہ بھی نعمت ہوتی ہے. ہمارے دین نے تو مال کو خیر کے لفظ سے بھی تشبیہ دی ہے. خیر از ٹوٹل بھلائی. ہمارے دین نے مالی طور پر مستحکم ہونا، مالی طور پر انڈیپینڈنٹ ہونا پسند فرمایا ہے. مومن پسندیدہ ہے کہ وہ دینے والا ہاتھ رکھے، وہ اس کا ہاتھ اوپر والا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ڈو ریمبر، میں تو بچپن سے سنتی ہوں. when the time of the PTV جب یہ حدیث آیا کرتی تھی، مجھے نہیں پتا، مطلب میں سچ بتا رہی ہوں، when I started opening books of ahadith later in my life، اور جب میرے سامنے یہ حدیث آئی اور میں نے اس کو پڑھا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، آئی ایم ٹیلنگ یو، مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. آپ میں سے بہت سی بہنوں کو کلک کرے گا اف یو آر فرام پاکستان اور آپ PTV اپنے گھروں میں کبھی نہ کبھی دیکھتے تھے. سو ایک آواز کانوں میں آتی تھی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب میں نے حدیث کی کتابیں کھولی، میری وہ پوری میموری کا فلیش بیک آ گیا پورا. میں نے بچپن سے سنا ہوا تھا. اب تو ہارڈلی ہمیں اچھی باتیں اس میڈیا کے اوپر سننے کو ملتی ہیں. سو مومن پسندیدہ ہے کہ مالی طور پر مستحکم ہو. ہاں، ہمیں مال کا اور مالی طور پر مستحکم ہونے کا کانسیپٹ، کانٹیکسٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب آج کی دنیا میں نا ہمیں یہ اپروچ 5% نظر آتی ہے. 5% ہے الحمدللہ، 95% لوگ کنجوس ہیں. 5% لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ رزق حلال بھی کماتے ہیں اور اس رزق حلال میں سے خوب اللہ کے راستے میں اور لوگوں کی مدد پہ خرچ بھی کرتے ہیں. ہماری آج کی دنیا نے، ہم جہاں اب انسانیت آ کر کھڑی ہو گئی ہے، ہمیں کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ دے دیا ہے اور ہمیں بس یہ سکھا جو دیا نا کہ تمہاری کامیابی کا سارا سٹیٹس، تمہیں لوگ عزت اس وقت دیں گے جب تمہارے پاس طاقت ہوگی، جب تمہارے پاس کوئی پوزیشن ہوگی، جب تمہارے پاس مال ہوگا. اور پوزیشن کیسے ملتی ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آپ کو اچھے ڈپارٹمنٹس کے اندر پوزیشنز کیسے ملتی ہیں؟ 90% پوزیشن ملتی ہے جس کے پاس جتنا پیسہ، وہ کیا ہے، کیا کہتے تھے، باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ. دس از نتھنگ ٹو لاف بٹ اٹس ایکچولی ٹو کرائی. باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، اٹ از ایکچولی کمپلیٹلی فٹنگ آن آور سوسائٹیز ناؤ اے ڈیز. الیکشن میں بھی وہ کھڑا ہوگا جس کے پاس بہت زیادہ مال ہوگا. ظاہر ہے کیمپین چلانے کے لیے پیسہ چاہیے نا. ڈپارٹمنٹس تک عزت اس کو ملے گی جو مالدار ہوگا، ایک اپنی فائنینشیل بیکنگ رکھتا ہوگا. یہ ہے دنیا نے گروتھ کی ٹرم آپ کو سکھا دی ہے. اور اس کارپوریٹ مائنڈ نے نا ایسا ہمیں جکڑ لیا ہے کہ ہم ہر طرح سے بس پروفٹ کمانے کی اور کیپٹل جمع کرنے کی کانسٹنٹ کوششیں کرتے رہتے ہیں. کانسٹنٹ کوششیں کرتے رہتے ہیں. چاہے ہمیں اپنے انڈر کام کرنے والوں کو جبر کے ساتھ جو ہے وہ کم سے کم ویجز کے اوپر رکھنا پڑے. ایون ہم بچوں کو، یہ جو آپ لوگ کہتی ہیں نا کہ پھر کیا بچوں کو اسکول میں نہیں ڈالیں، نہیں، میں نہیں کہہ رہی کہ آپ بچوں کو اسکول میں نہیں ڈالیں. چیک یور انٹینشنز. قرآن فلٹر دے رہا ہے. قرآن تو مجھے میرا ایکس رے دکھا رہا ہے کہ میں اصل میں کیا ہوں. بچوں کو اسکول میں ایڈمیشنز کراتے ہوئے یہی تو ہماری والدین ہوتے ہوئے اپروچ ہوتی ہے کہ اصل میں ہم اچھے اسکول میں اس لیے ڈال رہے ہیں کہ پھر وہ آگے جا کر نا نون پروفیشنز میں جا سکے. واٹ آر دیز نون پروفیشنز؟ جہاں پر میکسیمم پیسہ کمایا جا سکتا ہے اور پھر ہمارا بچہ نا جلدی سے جا کر اس پروفیشن میں فٹ ہو جائے. اگر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے ان پروفیشنز کے اندر تو آپ دیکھیں پھر آپ کا بچہ، آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، اس کی دنیا بن جائے گی بھائی، اس کی نسلیں سنور جائیں گی بھائی. یہ ایکسٹریم ہے نیت کی خرابی کی. اینڈ دس از پرابلمٹک. آپ نے اپنے بچے کو دنیا کے ٹاپ اسکول میں بھی ڈال دیا اور آپ کا بچہ خوشی خوشی وہاں پڑھتا ہے اور آپ اپنے بچے کے دماغ میں صرف یہ نہیں ڈالتی ہیں کہ اصل میں تم نے نا ایک کامیاب کیپٹلسٹ بننا ہے. اگر آپ نے یہ نہیں ڈالا، آپ اس کو انسان بنا رہی ہیں. الحمدللہ آپ کا بڑے سے بڑے اسکول میں اس کو پڑھانا اپنے رزق کے حلال، کیپ ان انورٹڈ کاماس. بچوں کو بڑے اسکول میں پڑھانے کے لیے رشوتیں نہیں لینی ہوتی ہیں. اگر یہ کرنا پڑ رہا ہے نا، I don't want to utilize this word, but پھر آپ کے زندگی کے تمام معاملات پر نا ایک قرض کا امپیکٹ نظر آئے گا. اس لیے کہ رشوتیں لے کر، غلط بیانی کر کے جو مال کمایا
اس مال کے کمانے کی ریزن یہ دی کہ بچوں کو اسکول میں بھی تو ڈالنا ہے. اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ وہ بچہ ہمارا اوبیڈینٹ ہوگا, وہ ریبیلین نہیں ہوگا, وہ بیک آنسر نہیں کرے گا, وہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا. بھول جائیں, وہ تو پوچھے گا نہیں آپ کو مڑ کے. یہ نیتوں کی خرابی ہے جو دولت کو ہمارے لیے یا تو باعث رحمت بناتی ہے یا دولت کو ہمارے لیے سانپ اور بچھو بنا دیتے ہیں. دولت اصل میں یاد رکھیں جو نصیب میں ہے وہ ملنی ہے, اور جو رزق حلال سے کوشش کر کے ملے گی نا وہ اتنی برکت والی ہوگی کہ آپ کو سکون کی ڈیفینیشن ہر ایک کو بیان کرنا آ جائے گی. آپ لکھ لیں, جن گھروں میں رزق حلال ہوتا ہے نا وہاں رشتہ داریوں میں چاشنی ہوتی ہے, محبتیں ہوتی ہیں, خلوص ہوتا ہے, احترام ہوتا ہے, شفقت ہوتی ہے, ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے, ایک دوسرے کی بیماری میں ان کے لیے ان کی خدمت کرنے کا کانسیپٹ ہوتا ہے. سو یہ چیز ہے جو ایک ایکسٹریم ہے. ایک ایکسٹریم کیا ہے کہ بس صرف اور صرف دولت جمع ہو جائے, کیپٹلسٹ مائنڈ ایک ایکسٹریم. دوسری ایکسٹریم کیا ہے, ارے بھائی ہم نے کیا دولت کمانی ہے, اللہ رازق ہے, جو نصیب میں ہوگا دے دے گا. اب یہ دوسری ایکسٹریم ہو گئی. آپ نے اور میں نے یہ نہیں کرنا کہ اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے, بچوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو ہے کیا کمائیں گے اور کیا محنت کریں گے, خود ہی دے دے گا اللہ جو نصیب میں ہوگا. نہیں, کم آن ا بیلنس, اور ان دونوں چیزوں کا بیلنس درکار ہے. دیکھیں, ہم نے کمانا ہے رزق حلال کے ٹولز کو استعمال کر کے, اور پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے کہ ان رزق حلال کے ٹولز میں وہ برکت ڈالے گا. گندا پھل مت بیچیں, رمضان کا مہینہ ہے, اگر آپ کے ہسبینڈ, آپ کے بھائی, آپ کے والد جو ہیں, آئی نو ہم نہیں سمجھا سکتے ان کو, پر دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے گھر والے مرد وہ کام کریں کہ رمضان کے آنے پر چیزوں کے, گروسریز کے, ڈپارٹمنٹل سٹورز کے, اور جس چیز کی ڈیمانڈ ہو اس کے ریٹس بڑھ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ تو ضرور خریدیں گے. لیٹس سیو مور منی, لیٹس انکریز یور بینک اسٹیٹمنٹ. یہ مت کریں, یہ غلط ہے, یہ ایکسپلائٹیشن ہے. سو بیلنس درکار ہے. مال کی ضرورت ہے ہمیں, اس لیے کہ مال پسندیدہ ہے. انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا, انسان بھکاری نہیں بنتا, انسان کے پاس اپنی ضرورت اور اپنے ایک سرٹن لیول کے کمفرٹ تک کو حاصل کرنے کے لیے مال ہونا چاہیے. تو محنت کریں, مال ہوگا تو صدقہ کریں گے نا, مال ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے نا, مال ہوگا تو ہم انسان ہوتے ہوئے دوسرے انسانوں کی خدمت کریں گے. ہاں, مال ہمارا ہمیں انٹاکسیکیٹ نہ کر دے, ہماری پاور ہمیں دوسروں کو سپریس کرنے کی طرف نہ لے کر جائے. ہمارا مال ہمیں رب سے تعلق میں قائم رکھے, ہمارا مال ہمیں اخلاق کی بلندیوں پر رکھے, اعلیٰ ظرفی پر رکھے. یہ نہیں کہ اب مال آ گیا ہے, الذی جمع مالا وعددا, بھائی ہم غریب رشتہ داروں کے گھر ملنے نہیں جاتے, ہم بھجوا دیتے ہیں ڈرائیور کے ہاتھ ہم نے جو بھجوانا ہوتا ہے. مت کریں یہ, مت کریں یہ. انسانیت مر رہی ہے, انسانیت سسک رہی ہے اس وقت, اور مسلمان اپنے ہاتھ میں وہ کتاب لے کر بیٹھا ہے جس کو اللہ نے اس ذمہ داری کے ساتھ تھمایا ہوا ہے کہ تم اس کتاب پر ایسے عمل کرو گے کہ انسانوں کو سمجھ آئے گا کہ انسان ہوتا کیا ہے, ہوتا کیا ہے انسان. یہ ہم نے دکھانا تھا, ہمیں تو بتانے کی فکر ہو گئی, ہم بتاتے ہیں انسان کیسا ہوتا ہے. ارے بھائی بتائیں نہیں, کر کے دکھائیں. وہ جو بتانے والے بھی ہیں نا مجھ جیسے, ان کے گھر والوں کو بھی نظر نہیں آتا کہ انسان کیسا ہے. اللہ نہ کرے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو. اللہ ہماری تمام ایفرٹس کو, تمام اخلاق کو بھرپور طریقے سے اپنے گھر والوں کے سامنے لے کر آئے. یہ ہمارا کام تھا کہ بتانا ہے کہ مال جب جائز طریقوں سے کمایا جاتا ہے تو اس میں کیسے برکت آتی ہے, کیسے خوشیاں آتی ہیں, کیسے ویل بینگ آتی ہے. مال ہوگا نا تو انشاءاللہ آپ ویلتھ مینجمنٹ اللہ کے کلام کے تھرو ایسے کریں گی کہ آپ سیدھے ہاتھ سے کسی کی مدد کریں گی اور آپ کے لیفٹ ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا. دیکھ لیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا صدقہ جاریہ آج تک جاری اور ساری ہے, آج تک جاری ساری ہے.
تو یہ انسان نے نا اپنی شوق کو کانکر کرنا ہے. الذی جمع مالا وعددا میں مجھے نہیں آنا، مفہوم المخالفہ، مجھے اپنے ویلتھ کی جو بھی اللہ نے دی ہے مجھے اس کی مینجمنٹ کرنی ہے. مال کا درست استعمال کرنا سیکھنا بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو سکھائیں. ہمیں کیا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے پروفیشن سکھا دیے، ہم نے ڈگریز دلوا دی، ہم نے جابز دلوا دی، ہم نے جو ہے وہ ان کو کاروبار شروع کرا دیا، خود ہی سیکھ جائیں گے. نہیں، آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، آپ نے ان کو ویلتھ مینجمنٹ سکھانی ہے. اور ویلتھ مینجمنٹ کیا سکھانی ہے؟ میں آپ کو ایک چیز آج ڈویبل فارم میں لکھ دے رہی ہوں. آپ اپنے بچوں کو جہاں بہت کچھ سکھائیں گے نا، وہاں یہ 4-6 چیزیں بھی سکھائیں گے. دیکھیں، زندگی کی ساری انرجی صرف پیسہ جمع کرنے پر نہیں ہونی چاہیے. ساری انرجی اگر صرف مال پر ہوگی نا، تو یہ صرف اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری عزت کا معیار مال ہے. اور جب انسان یہ سمجھنے لگ جائے نا، میرے کپڑے مجھے آنر کرتے ہیں، میرے برانڈڈ جوتے مجھے آنر کرتے ہیں، میری جو ہے وہ ہائی کلاس گاڑی مجھے آنر کرتی ہے، ناؤ دیر از اے سیریس پرابلم. اب اس کا مطلب ہے کہ نیت خراب ہے. ہم دوسروں کی نیتیں نہیں چیک کریں گے اس وقت. اوہ اچھا، وہ برانڈڈ کپڑے پہنتی ہیں، برانڈڈ جوتا پہنتی ہیں، برانڈڈ بیگ لیتی ہیں، برانڈڈ تحفے دیتی ہیں، ڈیفینیٹلی ویلتھ مینجمنٹ میں پور ہوں گی، ڈیفینیٹلی نیت میں خرابی ہوگی. نہیں، یہ نہیں کرنا. ہم میں سے کوئی یہ کام نہیں کرے گا. ہم یہاں بیٹھ کر اپنی نیتیں صاف کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر خود ویلتھ مینجمنٹ سیکھ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر خود الذی جمع مالا وعددا کے مفہوم المخالفہ کو اپنی ذات پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم اپنی اولادوں کو ایک مائنڈ سیٹ دینا چاہ رہے ہیں. ہاں، سکھانا ہے تو اولاد کو سکھائیے. کیا کہ نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جتنی شان و شوکت میرے 5 فٹ کے جسم اور میرے گھر اور میری گاڑی اور میری ڈگری اور میری جاب اور میرے بزنس پر نظر آئے گی، اتنی لوگ میری عزت کریں گے. اگر یہ نیت ہے تو پرابلمیٹک نیت ہے. اگر ہم نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے اپنے بچوں کو صرف یہ سکھایا ہے، ہم نے بہت زیادتی کی ہے، اور ہم یہ کر رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں آپ سے، اپنے بچوں کو یہ مت دکھائیں کہ آپ کے لیے صرف پیسے کی ویلیو ہوتی ہے. آپ صرف ان کو بڑے تحفے دیتی ہیں جن کو آپ اپنے سامنے ایک پوزیشن میں دیکھتی ہیں. آپ صرف ان کے سامنے 10 ڈشز پکاتی ہیں جو آپ کے لیے جو ہیں ایک اچھے ویل ریناؤنڈ اسٹریٹا کے اوپر دنیا میں آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کلاسیکل اسکالرز کہا کرتے تھے اگر تمہیں اپنی نیت کو چیک کرنا ہے نا تو 2 طرح کے مہمانوں کو گھر پر دعوت پر بلا کر دیکھو الگ الگ. ایک دفعہ اپنے ان رشتہ داروں کو بلاؤ جو تم سے مال و دولت میں بہت پیچھے ہیں، ان کی دعوت کرو اور پھر دیکھو تم کیا مینیو سلیکٹ کرتے ہو. اور پھر دوسری دفعہ تم اپنے ان رشتہ داروں کو بلاؤ یا دوستوں کو بلاؤ جو تم سے مال و دولت میں بہت اوپر ہیں، اور پھر تم دیکھو کہ تم ان کے لیے دعوت کا کیا مینیو سلیکٹ کرتے ہو. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنی نیتوں کو کھول کر ایکس رے مشین کی طرح دکھا دیتی ہے. تو زندگی میں ہمارا اور ہمارے بچوں کے لیے ایک فلسفی ہونی چاہیے. ایک واحد کام صرف مال کمانا نہیں ہونا چاہیے، بس کمایا اور خرچ کیا، کمایا اور خرچ کیا، کمایا اور خرچ کیا. نہیں، مال ہو جس سے ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، رزق حلال سے کمایا ہوا ہو. اور ہمیں ایک لسٹ آج سے بنا لی ہے. ہم نے اپنی ویلتھ مینجمنٹ میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے یہ 6 کام کرنے ہیں. جہاں آپ اپنے بچوں کو سکولز میں ڈالیں گی، ان کی مینٹل گروتھ کے لیے، ان کو دنیا میں آگے بڑھانے کے لیے، نمبر 1 بالکل اپنے بچوں کو آپ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تعلیم دلائیے. کسی کی دیکھا دیکھی نہیں، شو آف کے لیے نہیں، اس نام کے لیے نہیں کہ میرا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، نہیں، جو آپ سب افورڈ کر سکتے ہیں. نمبر 1 ویلتھ مینجمنٹ میں پریکٹیکلی بتا رہی ہوں آپ کو 6 سٹیپس کی. جو افورڈ کر سکتے ہیں نمبر 1 اپنے بچے کو اس لیول پر اسکول ڈھونڈ کر وہاں پڑھائیے. نمبر 2 اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اس ویلتھ مینجمنٹ کو سمجھنے کے لیے بہترین کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ عبادت کو کبھی مت چھوڑیں. اللہ سے کنیکشن ہمیشہ رکھیں، نماز کے تھرو اور قرآن کے تھرو. نمبر 2 سٹیپ ویلتھ مینجمنٹ میں نہایت ضروری. کیسے صحابہ کا مال ان کے دل کے اندر نہیں گھستا تھا؟ رب سے کنیکٹڈ جو تھے، کانسٹینٹلی عبادت میں تھے، کانسٹینٹلی قرآن کو اپناتے تھے عمل کے طور پر. سو نمبر 2 رب کی عبادت، نماز، قرآن. نمبر 3
ویلتھ مینجمنٹ کرنی ہے تو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اپنے رشتے داروں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کو تحفے دینے ہوتے ہیں، ان پر سپینڈ کرنا ہوتا ہے، ان کی دعوت کرنی ہوتی ہے، ان کو انوائٹ کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ جا کر جو ہے وہ وقت گزارنا ہوتا ہے. دس از نمبر 3. نمبر 4، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بتائیں اپنے امیجیٹ گھر والے جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں، نانا نانی، دادا دادی، پھپھو خالہ، چاچا تائی، جس کے ساتھ بھی آپ رہتے ہیں، ان کو وقت دیں. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ آپ کے اس کا ویلتھ مینجمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ ایکچولی بہت گہرا تعلق ہے. اگر میں صبح 9 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک صرف اور صرف مال کمانے کے اندر ہی لگی رہوں گی، آٹومیٹیکلی مجھ میں شح اور ہرس اور بخل آ جائے گا. اس وقت اس سچویشن میں 9 سے 9 یا 9 سے 12 میں نہ مجھے رب کی عبادت کا موقع ملے گا، نہ مجھے اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی سے ملنے ملانے کا موقع ملے گا، نہ مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا. سو نمبر 4، گھر والوں کو وقت دینا ہے. سکھائیں اپنی جوان اولادوں کو جو آگے پریکٹیکل لائف میں جا رہی ہیں، بیٹا جہاں تم جابس کرو گے، جہاں تم بیسٹ بزنس میں جاؤ گے، جہاں تم کارپوریٹ انوائرمنٹ میں جاؤ گے، ڈونٹ فرگیٹ رب کی عبادت مس نہیں ہونی چاہیے. ایکسٹینڈیڈ فیملی کا حال احوال پوچھنا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا مس نہیں ہونا چاہیے. اپنے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو وقت دینا کبھی نہیں بھولنا، چاہے وہ تمہاری بیوی ہو، چاہے وہ تمہارے بچے ہوں، چاہے وہ تمہاری ماں ہو، چاہے وہ تمہاری ساس ہو، چاہے وہ تمہاری کوئی بھائی بہن کوئی بھی ہو، گھر والوں کو وقت دیں. نمبر 5، ان کے اندر ایک عادت انسٹل کر دیں انسانیت کی خدمت کی. کوئی مہینہ ایسا نہ گزرے کہ آپ کا بچہ کسی ایک انسان کی مدد نہ کرے. ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 دن میں ایک دفعہ تو مدد کرے نا. اتنا تو سکھائیں. اور یاد رکھیں آپ بچوں کو مہینے میں ایک دفعہ کا اگر اچھی طرح سے گراؤنڈڈ فارم میں سکھا گئی نا، آپ کا بچہ آپ کے بعد بھی مہینے سے بڑھ کر انسانیت کی خدمت کرے گا. سو نمبر 5، ویلتھ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے الذی جمع مالا وعددہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو انسانیت کی خدمت سکھائیں. اسپینڈ کریں اپنا وقت ان کے اوپر، لگائیں اپنا مال ان کے اوپر، کریں ان کی ضروریات پوری، بنیں ان کے دکھ میں ان کا سہارا، دیں ان کو اپنی طرف سے مالی مدد. نمبر 6، ویلتھ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کو اپنے آپ کو ان 5 چیزوں پر قائم رکھنا ہے، سو اندر کا اطمینان چیک کرتے ضرور رہیں. سیلف ایویلیویشن آفٹر ایوری 1 or 2 months، میں جو کچھ کر رہی ہوں کیا صحیح ہے؟ کیا رب کے کلام کے مطابق ہے؟ کیا ہم نے کسی انسان کا حق تو نہیں مارا؟ کیا میں واقعی خوش ہوں؟ کیا میرے اندر اطمینان ہے؟ کیا میرے اندر سکون ہے؟ کیا میں راضی ہوں جو کچھ میرے پاس ہے؟ اندر کا اطمینان از مسٹ ان ویلتھ مینجمنٹ. اور اگر آپ کو لگے اس اندر کے اطمینان کو تلاش کرتے میں تو بے چین رہتی ہوں، اس لیے کہ میں نے اوپر والے 5 کاموں میں سے شاید صرف پڑھائی کی ہے، صرف پڑھائی کی، نہ رب کی عبادت کی مال کمانے کے چکر میں، نہ ایکسٹینڈیڈ فیملی کا خیال کیا، نہ گھر والوں کو وقت دیا، نہ انسانیت کی خدمت کی. سو اب صرف ایک پہلی چیز تھی اور 6th پوزیشن پر آ کر اندر کا اطمینان کبھی بھی نہیں مل سکتا. اس لیے کہ مال کمایا کس کی کاسٹ پر؟ ان 5 چیزوں کی کاسٹ پر مال کمایا تو بہت ہی تکلیف دہ کام کیا، اس لیے کہ صرف اور صرف مال پر فوکس کیا. ویلتھ مینجمنٹ ہم نہیں کر سکے، لالچی بن گئے. اسپرچل ویل بینگ تو دور کی بات، ایموشنل سائیکولوجیکل ورلڈلی ویل بینگ بھی انسان کو نصیب نہیں ہوتی ہے اگر فوکس صرف مال 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 الذی جمع مالا وعددہ ہو جائے. سکون تباہ ہو جاتا ہے انسان کا. یہ ملٹی بلینئر لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ یہ اتنے بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، پیلسز میں رہنے والے، یہ اتنے بڑے بڑے سنگر، یہ اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ، یہ اتنے بڑے بڑے ایکٹرز کیوں سوسائڈ کر لیتے ہیں؟ اور ہم یہ کہانیاں سنتے ہیں، ہمارے آس پاس ہیں. اگر سوسائڈ نہیں ہوتی ہے، کتنا کامنلی آج عورتیں بولتی ہیں، مرد بولتے ہیں، کیا سب کچھ ہے میرے پاس بس رات میں نیند نہیں آتی. کیوں نہیں آتی رات میں نیند؟ کیوں؟ مال ہے، ہر لگژری ہے، کمفرٹیبل بیڈ ہے، آرتھوپیڈک نے جو میٹرس آپ کو جو آپ کو پرسکرائب کیا تھا وہ لا کر آپ نے گھر پہ رکھا ہے اور اس پر آپ سوتے ہیں. اس کا پرسکرائب کیا ہوا بہترین ڈائٹ پلان آپ کے پاس ہے، میڈیسنز آپ کے پاس ہے، نیند نہیں آتی. کیوں؟ مال کو نعمت نہیں بنا سکے. مال کے گرد زندگی میں بالکل ایک
موت کی طرح گھومتے رہے. پرابلمٹک. ویلتھ مینجمنٹ نہیں کی. الذی جمع مالا وعددہ ہو گیا. 5 ڈائمینشنز کو چھوڑ دیا. صرف اور صرف پڑھائی اور پڑھائی سے جاب اور جاب سے کریئر، کریئر سے بزنس اور مال جمع کرنے پر فوکس رکھا. سو 5 چیزیں کیسی نصیب ہوتی ہیں؟ آپ کو چیک کرنا ہے آپ کا مال آپ کے لیے لعنت ہے یا آپ کے لیے رحمت ہے. یہ اسٹینڈرڈ کرائٹیریا میں نے آپ کو بالکل بیئر منیمم 6 چیزوں کا دیا ہے. اپلائی کر کے دیکھیں اپنی زندگی کے اوپر. اگر سکون نہیں ہے نا، بس پھر ایک ایک کر کے یہ 6 سٹیپس اپنانا شروع کر دیں. پہلے والے کو تو چھوڑ دیں، الحمدللہ جو پڑھائی آپ نے کی اس کو آپ نے کر لیا حاصل. کر رہے ہیں تو کرتے رہیے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں آج سکون نہیں ہے نا، بے چینیاں ہیں، نمبر 2 رب کی عبادت سے شروع کریں اور اندر کے اطمینان تک اب ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیں. ایک چیز میں دین کے حوالے سے یہاں بولنا چاہوں گی اور ود ڈیو ریسپیکٹ بول رہی ہوں. بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں. ود ڈیو ریسپیکٹ میرا اپنا ایک یہ میں کہہ سکتی ہوں ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہے اور میں آپ بہنوں سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں. بڑے لوگوں کو میں ریکویسٹ نہیں کر سکتی جو رتبے میں مجھ سے بڑے ہیں، جو سمجھ میں اور علم میں مجھ سے بڑے ہیں اور عمل میں بھی مجھ سے بہت آگے ہیں. ہاں میں اپنی جیسی بہنوں سے ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں. آج کل دین والوں کو بھی نا یہ ویلتھ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے. مال جمع کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، یہ بھی سوچنا ضروری ہوتا ہے کہ کس طریقے سے مال جمع کیا جا رہا ہے. اس کی بھی فکر کرنی چاہیے، سبھی کو کرنی چاہیے، لیکن میں اس وقت خاص طور پر اس دینی حلقے کی بات کر رہی ہوں. یوٹیوب چینلز بنانا، اس پر مونیٹائزنگ آن کرنا. آپ میں سے میجورٹی بہنیں سمجھتی ہیں میں کیا بول رہی ہوں. ہر دوسری تیسری چوتھی عورت اپنا یوٹیوب چینل بنا رہی ہے، اس کے اوپر وہ مونیٹائزنگ آن کر لیتی ہے. مونیٹائزنگ آن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یوٹیوب کے ساتھ ایک کلائنٹیج پر آ جاتے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اور جتنی دیر آپ کی ویڈیو آڈیو چلے گی تو یوٹیوب آپ کو ایک ایڈ دے گا، اور وہ ایڈ جب آپ کی ویڈیو آڈیو کے ساتھ چلے گا سو آپ کو یوٹیوب پے کرے گا. دس از مونیٹائزنگ یور چینل. دین کا کام قرآن کے لیکچرز پر لیکچرز ہمیں دے دیں، آپ اپنی ساری آڈیوز دے دیں. کیوں؟ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر لگانا ہے اور اس کے بعد مونیٹائزنگ آن ہے. اتنی مجھے کوفت ہوتی ہے، میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہی ہوں. میں قرآن کی تلاوت سن رہی ہوتی ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ مجھ سے بڑے بڑے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا فلسفی ہے ان کی. آپ اپنے پیچھے ارلی جنریشنز کو دیکھ لیں، اسلام سے پیسہ لینا اجازت ہے، جو لوگ لیتے ہیں ان کو معلوم ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے اس چیز سے. لیکن میں ہمیشہ ان سائڈ آف اسکالرس کے ساتھ رہی ہوں جن کی فلسفی کرسٹل کلیئر رہی، جنہوں نے کہا کہ انسان کو اپنے ذریعہ معاش کو ہمیشہ الگ رکھنا چاہیے اور انسان کو اپنے دین کے کام کو بالکل الگ رکھنا چاہیے. I am on the side of this side of the scholars. دین کے نام پر چینل بنتے، میں رقیہ شریعہ سن رہی ہوتی ہوں یا میں قرآن کی تلاوت سن رہی ہوتی ہوں، اٹس پیتھیٹک کے درمیان میں ایڈ چل پڑتا ہے اور میرا بلوٹوتھ کے اوپر، میرا اسپیکر کے اوپر تلاوت لگی ہوئی ہے اور درمیان وہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا پاز ہوتا ہے اور اس کے بعد گھٹیا ترین میوزک کے ساتھ جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ آنے لگ جاتی ہے. یا اگر میں کوئی اس وقت جو ہوں وہ لیکچر سن رہی ہوں اور قرآن کا لیکچر سن رہی ہوں اور درمیان میں اس چینل نے اپنی مونیٹائزنگ آن کی ہوئی ہے، 2 سیکنڈ کے پاز کے بعد جتنا کہ آپ کو موقع بھی نہیں ملتا کہ آپ اس کو فارورڈ کریں، وہ فارورڈ بھی نہیں ہوتا ہے، آپ کو اسکپ کرنے کے لیے کچھ سیکنڈ اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے. چند سیکنڈ کے اندر ہی لان بیچنے والی آنٹیاں آ جاتی ہیں بےہودے لباس کے اندر، اور میں بنا کے رہی تھی حدیث کے نوٹس، میں بنا کے رہی تھی قرآن کے نوٹس، میں اپنا PDF وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اور ہر تیسری چوتھی عورت، ہر تیسرا چوتھا مرد اسلامک لیکچرز کے مونیٹائزنگ چینلز کھول کر بیٹھا ہوا ہے. کیا ہے یہ؟ پلیز کریکٹ یور انٹینشنز، پلیز ڈونٹ ڈو دس. قرآن کی تلاوت کے درمیان میں ایک ایڈ چل پڑتا ہے، ادب کے خلاف ہے. ہم کہاں چلے گئے؟ ہم نے اپنی گراوٹ کا کیا حال کر لیا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. مجھ سے عورتیں کہتی ہیں آپ اپنے آڈیوز دے دیں ہمیں، آپ کے جو ہیں وہ چینل بنانے. بھئی ایک میرا چینل آفیشیل بنا تو ہوا ہے، آپ نے اس کا لنک کسی کو دینا ہے تو دے دیں. میرے چینل پر کوئی مونیٹائزنگ آن نہیں ہے، درمیان میں کوئی ایڈ نہیں چلے گا. اور لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. ہزاروں عورتوں نے چینل بنا لیے، اس کے بعد وہ آڈیوز اس میں ڈالتی ہیں، اس کے بعد لوگوں کو تو نہیں پتا کہ کون سا آفیشیل اور کون سا آفیشیل نہیں ہے. اور پھر وہ درمیان میں دورہ قرآن چل رہے اور بیچ میں لان کا ایڈ آ جاتا ہے. I can only say inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
ایک آپ کو لمبی لسٹ ملتی ہے اسکالرس کی جو اپنے ذریعہ معاش کو ہمیشہ الگ رکھتے تھے اور جو ہمیشہ اپنے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو کمپلیٹلی الگ رکھتے تھے. پلیز جیسے آپ کے لیے دین کا علم پھیلانا یہ آپ کو ایک نیکی لگتا ہے نا, اس میں بھی ایک نیکی کو پہلو کو رکھیں. اسٹاپ مانیٹائزنگ یور چینلز اف یو آر رننگ آن دا بیسس آف اسلامک لیکچرز. بہت پیتھیٹک لگتا ہے. جہاں وضو کا طریقہ سیکھنا اہم ہے, سیکھیں اور آگے اپنے بچوں کو سکھائیں ارننگ میتھڈز کی رائٹ میتھڈالوجی اور فائنینشیل میتھڈز کو کس طرح سے پروفیشنز میں لے کر چلنا ہے. یہ اہم ہے. مال کمانا, مال ہونا, مال کا استعمال, یہ سب مینج کرنا سیکھنا ہوتا ہے. اور یہ الذی جمع مالا وعددہ یہی سکھا رہا ہے ہمیں کہ انسان دوسرے انسانوں پر حاوی ہوتے کیوں ہیں, ان کو اپنے الفاظ سے زخمی کرتے کیوں ہیں, ان پر ٹرامپل کرتے کیوں ہیں. یہ طاقت ہوتی ہے, یہ نشہ ہوتا ہے, یہ ایک دنیا میں آگے بڑھ جانا اور اپنی ایک سٹیٹس کو گین کر لینے کا ایک ایڈکشن ہوتا ہے. دنیا تو یہی سکھا رہی ہے کہ آپ کی طاقت کا اظہار یہی ہے کہ آپ کے پاس بہت سے سبسکرائبر ہوں, اور الذی جمع مالا وعددہ بھی تو یہی بن رہا ہے. مت گنیں کتنے سبسکرائبرز ہیں آپ کے, اور مت آن مانیٹائزنگ آن کریں. ایک فائنل کانسیپٹ جو میں آج اس الذی جمع مالا وعددہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں, اینڈ اٹس ریلیٹڈ ٹو آر کرنٹ سناریو. یہ جو ہم کانسٹنٹلی الذی جمع مالا وعددہ میں بات کر رہے ہیں نا, کہ اس میں مال کے ساتھ ساتھ پاور بھی آ جاتی ہے, کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس پاور رہے, کنٹرول رہے. کنٹرولنگ نیچر شح رکھنے والے انسان کی ہوتی ہے, اور یہ ہر کیپیسٹی میں ہوتی ہے, گھر کے لیول پر انفرادی طور پر بھی, اور نیشنز کے لیول پر پولیٹیکل لیول کے اوپر جا کر بھی. حضرت علی کا قول آتا ہے, حضرت علی کہتے تھے ثلاث موبقات, 3 چیزیں انسان کی مت مار دیتی ہیں, اس کو ہلاک کر دیتی ہیں. الکبر ایروگنس, والحرص لالچ, والحسد جیلسی. ایک کانسیپٹ میں آپ کو دے رہی ہوں, اور انشاءاللہ اس بات کو سن کے میں 5 منٹ آپ کے شاید اوپر لوں گی, بٹ آئی ول کمپلیٹ مائی کانسیپٹ ٹوڈے. لیکن انشاءاللہ آپ کو ایک بڑی کنفیوژن آپ کی سالو ہو جائے گی. آج ہم جس ٹائم پیریڈ میں رہ رہے ہیں وہ کانسپریسی سے نو ڈاؤٹ بھری ہوئی دنیا ہے, اور ایسے میں ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات کانسٹنٹلی اٹھتے رہتے ہیں. ہم آج اپنے آس پاس اٹھنے والے بہت سے سوالوں پر بہت سی خبریں سنتے ہیں, ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں. انہی میں سے ایک سوال یا انہی میں سے ایک کنفیوژن جو کہا جاتا ہے کہ یہ پینڈیمک اصل میں کیا پلانٹڈ ہے, یہ وائرس کیا لیبارٹری جنریٹ ہوا ہے, کیا اس کا مقصد ہے کہ دنیا کے انسانوں کو اپنے قابو میں کر لیا جائے. یہ کانسپریسی تھیوریز ہیں نا ساری. اور ہم ایسے سوال کرتے ہیں کہ اچھا اگر مان لیا ان کانسپریسیز کو کہ ایک سائیڈ ہے جو صرف کانسپریسیز پر اندھا توکل کرتی ہے, اور ایک سائیڈ ہے جو بالکل بھی نہیں مانتی. صحیح, مسلمان بیلنسڈ نیچر کا ہوتا ہے. سو ایک طرف لوگ ہیں جو کہتے ہیں سب کانسپریسی سب کانسپریسی سب کانسپریسی, دوسری طرف آپ کی میرے جیسے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں سوال آتا ہے, آپ کے ذہنوں میں بھی سوال آتا ہوگا کہ اگر یہ پلانٹڈ ہے, اگر یہ پینڈیمک جو ہے کریٹڈ ہے, اٹ واز پلانڈ, تو بھائی ایک بات بتائیں, 7.5 بلین انسانوں کو قابو کر کے کسی کو کیا مل جائے گا؟ بھلا میں پینڈیمک میں بھی اور ویکسینیشن کے بعد بھی اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ اٹھاؤں گی نا, اپنی مرضی سے بولوں گی نا, اپنی مرضی سے سوؤں گی, اپنی مرضی سے لیٹوں گی, تو کسی کو, مجھے یا سارے انسانوں کو اس پینڈیمک میں انوالو کر کے کیا مل جائے گا؟ جیسے بالکل اسی طرح سے یہ شور مچا تھا کچھ ہفتوں مہینوں پہلے واٹس ایپ پالیسی کا, آن اے نیو واٹس ایپ پالیسی. سو اب واٹس ایپ آپ کی ساری انفارمیشن لے لے گا, اگر آپ نے اب اس کو انسٹال کر کے رکھا تو آپ کی ساری پرسنل چیزیں لیک ہو جائیں گی. واٹس ایپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے سرچ انجن کی ہسٹری کیا ہے, وہ آپ کے انکلینیشنز کو جانے گا, وہ آپ کی جو ہے وہ انٹرسٹ کو جانے گا. اس وقت بھی ہمارے ذہنوں میں سوال آیا تھا کہ بھائی آخر یہ سب کر کے واٹس ایپ کمپنی چلانے والوں کو اتنے ملین یوزرز کی انفارمیشن جمع کر کے کیا مل جائے گا؟ بھلا ان کو کیا پڑی ہے اتنی ملین یوزرز کی انفارمیشن گیدر کریں؟ میں تو کوئی مشہور ہستی نہیں ہوں, میں تو گمنام سی ہوں, چند لوگ مجھے جانتے ہیں, تو بھلا ان کو مجھ میں کیا انٹرسٹ ہوگا کہ وہ میری پرسنل انفارمیشن کو لیں؟ اس کی کئی ریزنز میں سے ایک ریزن میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, اور وہ میں رکھ رہی ہوں اس آیت کے تھرو.
اور آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا. بیکاز جب آپ آج کے حالات پر قرآن کے کانسیپٹس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, آپ کے سامنے اس دنیا کی ایمبیگوٹی کے اندر سے کلیئرٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. قرآن کا طالب علم ہوتے ہوئے ہمیں قرآن کانسٹنٹلی دنیا سے بھی جوڑتا جاتا ہے کہ دیکھو اس کی حقیقت یہ ہے, دیکھو اس کی حقیقت یہ ہے. اور یہ فائدہ ہوتا ہے میٹیکولس علم کا, ان ڈیپتھ اسٹڈی کا. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے یونیورسٹی ایجوکیشن لی ہے, یا بچے آپ میں سے ابھی بھی وہ بچیاں یا بچے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, سوشیولوجی میں ایک ڈیفینیشن آتی ہے پاور کی, الذی جمع مالا وعددا, میں ہم کانسٹنٹلی کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں صرف مال نہیں ہے, پاور بھی ہے. سو اگر آپ کو آج کی ڈیفینیشن میں قرآن کی ڈیفینیشن کو کنیکٹ کرنا ہے نا, سو گو ٹو سوشیولوجی بکس. واٹ از دا ڈیفینیشن آف پاور؟ سوشیولوجسٹ کہتے ہیں دیٹ وی ایکچولی پاور کیا ہے, اٹس ایگزامننگ گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ان ٹرمس آف دیئر امپیکٹ آن انڈیویجولس اینڈ آن لارجر سوشل سسٹمس. Power is an ability to control or direct others. Power is to get hold someone with force. کلک کیا آپ کو؟ اگر آپ کو یہ پاور کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ شوہر ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو قوام بنا کر جو رتبہ دیا تھا وہ مس یوز کیوں کرتا ہے اپنی پاور کا؟ کیوں ہاتھ اٹھاتا ہے اپنی بیوی پر؟ کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا ظلم اور جبر کرتا ہے؟ کیوں اس کو اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں دیتا ہے؟ پاور استعمال کرتے ہوئے بعض اوقات ماں باپ اپنی اولاد پر زیادتی کیوں کر جاتے ہیں؟ پاور استعمال کرتے ہوئے ساس سسر اپنی بہو کو اور بیٹے کو ان کے رائٹس کیوں نہیں دیتے؟ پاور استعمال کرتے ہوئے بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کو بلی کیوں کر جاتے ہیں؟ پاور استعمال کرتے ہوئے بعض ممالک کچھ انڈر ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ ظلم اور فیمائن کی لہر کیوں دوڑا دیتے ہیں؟ اگر آپ کو سوشیولوجی کی ڈیفینیشن سمجھ آ جائے گی نا, سو آپ کو الذی جمع مالا وعددا کے ساتھ ویلن کا کانسیپٹ بھی سمجھ آ جائے گا. یو کین کنیکٹ دا ڈاٹس, آپ کو بات کلک کر جائے گی. وائرس ہو, وائرس کی ٹریٹمنٹ کی میڈیسن ہو, اس کی ویکسینیشن ہو, اس کا گلوبل امپیکٹ ہو, اس کے بعد دنیا کے ڈائنامکس کا بدلنا ہو, لوگوں کے لیے بتائے گئے اڈیپٹیشنز کو فورسفلی ایکسپٹ کرانے کا معاملہ ہو, آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. الذی جمع مالا وعددا کی گیم ہے یہ ساری. دس از جسٹ گیم آف گیننگ پاور. کوئی مزہ نہیں, ان کو کوئی میری اور آپ کی انفارمیشن سے فائدہ ایز سچ نہیں پہنچ رہا, سوائے اس کے ایک ایک یوزر کی انفارمیشن ان کی پاور بڑھا رہی ہے. They can control who. ایسا نہیں ہے کہ وہ میرا ہاتھ کنٹرول کریں گے, ایسا نہیں ہے کہ وہ میرا کھانا پینا کنٹرول کریں گے. No, it's a psychological power they are gaining over the countries and over the humanity. Yes, we can do total analysis of your life. We can check what you are doing, where you are going, what is your GPS saying, where you are heading, where you are جو ہے moving towards for the next step. وہ کیا ہے؟ انٹرسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ آف پاور. اٹس اے گیم آف پاور. یہ نشہ ہوتا ہے دولت جمع کرنے کا, جو انسان کے اندر جو ہے اس کو اس جمع مالا وعددا کے اندر لے کر آتا ہے. سو یہی چیز ہے جو انڈیویجول سے شروع ہوتی ہے اور پھر ممالک تک اور گلوبل لیول پر اس طرح سے پہنچ جاتی ہے. انسانوں کو کنٹرول کرنے کی لالچ, انسانوں کو کنٹرول کرنے کا نشہ. جب تک میں زندہ ہوں کوئی میرے سامنے چوں نہ بولے. یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے؟ ہیلو, آپ ہوں گی اپنے گھر کی بڑی, ادب کرنا سکھائیں اپنے بڑوں بچوں کو, شفقت کے ساتھ سکھائیں. یہ کیا میرے سامنے تو کسی کی مجال نہیں ہے زبان کھولے. ایکسکیوز می, people are not actually comfortable sitting in your company and you are showing it as your compliment. کسی کی مجال نہیں ہے میرے سامنے زبان کھولے. یہ ہے پاور کا نشہ, اور یہی انسان کو ہومز اور لمز میں لے کر جاتا ہے, اور یہی انسان کو ساس کی کیپیسٹی میں بہو کے اوپر پاور ایگزرٹ کرواتا ہے. یہی نشہ ایک قوم کو دوسری قوم کے اوپر اوور پاور ہونے کے لیے استعمال کرواتا ہے. یہی نشہ سبلنگ رائیولری کی طرف لے کر جاتا ہے. یہی نشہ ہے جو اس مالن کے اندر کیپچر کیا گیا ہے. یاد ہے, وٹ ایور پاور, وٹ ایور ویلتھ, وٹ ایور پوزیشن, وٹ ایور رتبہ یو ول ہیو, تقلیل اور تحقیر کے ساتھ ہے. قلیل ہے اور حقیر ہے, نو ویلیو, اللہ کی رحمت سے دور ہے, جبھی اس کے لیے ویل ہے. اور یہ شیطان ہے جو آپ کو اور مجھے اس پاور گیم میں انوالو کرتا ہے.
اپنی بہو کو سارے رائٹس دے دو گی، ساری رسپانسبلٹیز دے دو گی، تو کل کو تمہیں تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. پاور گیم کس نے سکھایا آپ کے ذہن میں یہ سوال؟ سورت النساء آیت نمبر 119. مسٹر ابلیس وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اس کا تو وعدہ ہے، وہ تو ہر طرح سے بہکائے گا. اور اس کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ خود بہکا تھا نا، آسمانوں پر بہکا تھا، اب زمین پر ابن آدم کو بہکاتا ہے. اسی ایشو آف پاور کی وجہ سے بہکا تھا. بلیک گریڈ آف پاور شیطان کی تھی، یہی وہ ہم انسانوں میں ڈالتا ہے. برداشت نہیں ہوتا شیطان سے آدم کا رتبہ، تو ابن آدم میں بھی یہی چیز ڈال دیتا ہے. کوئی تم سے آگے کیسے بڑھ جائے، کوئی ملک ترقی کیسے کر جائے، تمہاری بہن کامیاب کیسے ہو جائے، تمہارا بھائی تم سے ویلتھ میں آگے کیسے نکل جائے، تمہارے دوست جو ہیں وہ کامیاب کیسے ہو جائیں. بلیک گریڈ آف پاور. سو اٹس اے ڈیپ کانسیپٹ. انسانوں کو قرآن کانسٹینٹلی اتنا علم دے رہا ہے. اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں نا، آپ سیکولر نالج کو ہارنس کر سکتے ہیں. آپ آج کی اٹھنے والی بہت سی کانسپریسیز میں بہت سکون کے ساتھ فلوٹ کرتے ہوئے باہر نکل سکتے ہیں. قرآن میں لاجک ہے، قرآن میں سلوشن ہے، قرآن میں شفا ہے. یہ بیماریوں کے روٹ کازز بتا دیتا ہے. یہ الحرص اور لالچ اور شوق کا روٹ کاز بتا رہا ہے کہ جس میں انسان کو شیطان انوالو کرتا ہے. سورہ عادیات ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. شیطان کے پیچھے چلنے والا اس خیر سے جو بنا کر تو دی تھی خیر، تھی تو نعمت، دیا تو تھا مال اور پوزیشن خیر کے طور پر، مگر اس کے استعمال نے بتایا کہ انسان نے اس کو اپنے لیے لعنت بنا لیا اور ویل تک اپنے آپ کو پہنچا دیا. تو 2 آیتوں میں 2 انسانی ویکنسز، ایک لوگوں کی کمی تلاش کرنے کی ویکنس آیت نمبر 1 سورت الہمزہ، اور دوسری ویکنس آیت نمبر 2 میں مال جمع کرنے کی. عربی میں کہتے ہیں لا تکن حریصن، دیکھو گریڈی مت ہو جاؤ. فالحرص من ضیق النفس، لالچ انسان کو تنگ نظر بنا دیتی ہے. وشدت الطیش، اور انسان کے غصے کو بڑھا دیتی ہے. والبعد عن الصبر، اور انسان کو صبر سے بہت دور لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے تھرو اپنی اصلاح کرنے والوں میں شامل فرمائے. اللہ ہمیں ویلتھ مینجمنٹ سے سکھائے. اللہ ہمیں رزق حلال کا نوالا کھلائے. اللہ ہماری اولاد کو رزق حلال کا نوالا کھلائے. اللہ ہم کبھی اپنے مال میں، اپنے رزق حلال میں کوئی ایک پینی بھی کسی کا حق مار کر ایڈ نہ کریں، رشوت کی ایڈ نہ کریں، سود کی ایڈ نہ کریں. اللہ ہمیں انٹرنل پیس، ہمیں سکون کی نعمت عطا فرمائیے. اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کی، اپنے آس پاس کے رشتوں کی، مساکین کی، یتامہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.